अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज मुझे दो हवालों से बात करनी है और ये दोनों मामले जुड़े हुए हैं। नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला ये बड़ा हसास मामला है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में बसने वाले तमाम मुसलमानों के जज्बात इससे जुड़े हुए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि इस तरह के मकरू फेल की यानी तौहीन रसालत की किसी भी तरह से इजाजत नहीं दी जा सकती, ना ही पाकिस्तान में और ना ही दुनिया के किसी और मुल्क में। पाकिस्तान में जब ये मामला सामने आया तो इसका रद्द-ए-अमल बड़ा शदीद था। अदालती नोटिस लेने पर हुकूमत भी हरकत में आई। अभी तक की कोशिशों के नतीजे में फेसबुक इंतजामिया ने तो ताउन पर आमादगी जाहिर की है, लेकिन गुज़िश्ता रोज ट्विटर इंतजामिया की तरफ से बिल्कुल साफ जवाब दे दिया गया है। मकामी तौर पर कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं और अब खबर यह है कि FIA ने इस हवाले से ISI और IB की मुआवनत मांग ली है। लेकिन एक और अहम पहलू पाकिस्तान की जानिब से उठाया जाने वाला वो कदम है जिससे लगता यह है कि यह मामला हम मकामी सतह पर नहीं बल्कि आलमी सतह पर भी हल करने के ख्वाहिशमंद हैं। गुज़िश्ता रोज चौधरी निसार ने मुसलमान ममालिक के सफीरों का इजलास बुलाया जिसमें तय यह पाया कि पाकिस्तान का दफ्तर खारजा एक जामे स्ट्रेटजी पेपर देगा जो ये सफीर मुसलमान ममालिक के सफीर अपनी हुकूमतों तक पहुंचाएंगे। इसके बाद एक मुश्तरका प्लान ऑफ एक्शन तरतीब दिया जाएगा और OIC और अरब लीग को भी इस हवाले से एक रेफरेंस भिजवाया जाएगा और सारे रिस्पॉन्स आने के बाद ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा में भी उठाया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद था वो मुस्लिम ममालिक को इस मामले पर इकट्ठा करना था और ये कि कहीं भी मुसलमानों के जज्बात की इस तरह से तौहीन की इजाजत नहीं होनी चाहिए और मगरबी दुनिया के दोहरे मेयार के खिलाफ के एक मुश्तरका आवाज उठाना मकसूद है जो छोटे से मामले पर अपनी हद तक तो बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन मुसलमानों के हवाले से इन माशरों में ऐसे लगता है जैसे खुली छुट्टी मिली हुई है। यह खुशाइन बात है कि इस मामले पर तमाम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा होना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा होना मुमकिन है? अगर है तो किस तरह से? अब यह बात भी अहम है कि पाकिस्तान का मुस्लिम उम्मा में किरदार क्या है। इससे पहले हमने ईरान और सऊदी अरब में कशीदगी कम कराने की कोशिश भी की, मगर अब एक और खबर आ गई है जिसकी वजह से लगता है कि यह किरदार मुतनाज़ हो सकता है। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस बात की तस्दीक की है कि हुकूमत पाकिस्तान ने सऊदी अरब को तहरीरी तौर पर यकीन दहानी कराई है कि साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ सऊदी अस्करी इत्तेहाद के सरबराह मुकर्रर किए जा सकते हैं। असूली तौर पर मामला तय पा गए हैं, सिर्फ रस्मी कार्रवाई बाकी है। उन्होंने ये भी अपने बयान में कहा कि ये दो हुकूमतों का मामला है और राहील शरीफ सऊदी इत्तेहाद का फौजी इत्तेहाद जो है वो वहां पर तश्कील देंगे। बहरहाल इन दोनों हवालों से आज मुझे प्रोग्राम में बात करनी है। मेरे साथ जो लोग मौजूद है वेरी क्विकली मैं उनका तारुफ करा दूं। इकराम सहगल साहब दिफाई तज्जियाकार हैं, हमारे साथ कराची से लिंक के जरिए मौजूद हैं। इकराम सहगल साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मौलाना ताहिर अशरफी साहब मजहबी स्कॉलर हैं, लाहौर से हमारे साथ लिंक के जरिए मौजूद हैं। ताहिर अशरफी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अल्लामा अमीन शहीदी साहब मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद है, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और अली मोहम्मद खान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेंबर कौमी असम्बली हमारे साथ लिंक के जरिए मौजूद होंगे। मैं गुफ्तगू का आगाज पहले जरा बात होगी राहील शरीफ वाले मामले पर और आगाज करूंगा इकराम सहगल साहब से। इकराम सहगल साहब, सर प्रॉबेबली आप सबसे रेलिवेंट आदमी है इस मामले में राय लेने के लिए क्योंकि आपका एक बड़ा ताल्लुक रहा है। ये मामला अब वजीर दिफा इसकी तस्दीक कर रहे हैं, क्या साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ को ये सरबराही जो है वो कबूल करनी चाहिए इस्लामी फौजी इत्तेहाद की? रहमान, पहले तो हमें देखना चाहिए पस मंज़र में जो इंटायर हकूक़ की। पहले एक साल पहले जब राहील शरीफ साहब उस वक्त चीफ आर्मी स्टाफ थे तो उस वक्त हमारे गवर्नमेंट ने ऑफ़र किया था कि राहील शरीफ साहब इस्लामिक अलायंस के हेड बन जाए, मगर लेकिन उस वक्त आपको पता है कि यहाँ पर काफ़ी एक सॉर्ट ऑफ एक बात हुई कि क्योंकि हमारी ईरान के साथ हम नहीं चाहते थे कशीदगी और हम ये भी नहीं चाहते थे कि हमारे ट्रुप्स इन्वॉल्व हो यमन के अंदर फाइटिंग के अंदर, तो हमने ये कहा था कि जी हम तैयार हैं सऊदी अरेबिया की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी उसको हम ज़रूर प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन हम बूट्स ऑन द ग्राउंड यमन में नहीं करेंगे। अच्छा। उसके ऊपर आपको याद है बड़ी सख्त एक रिएक्शन हुई थी सऊदी अरेबिया से भी और मेनली UAE से। सऊदी अरेबिया से तो हुई थी लेकिन UAE ने, क्योंकि वो समझते थे कि जी सऊदी और UAE वाले समझते थे कि जी ये पाकिस्तानी आएंगे इनका खून बहाया जाएगा, हम तो पीछे बैठ के देखते रहेंगे।
لیکن یہ موقف ہم اس پر ڈٹے رہے اور میں داد دیتا ہوں اپنے پارلیمنٹ کو کہ پارلیمنٹ نے اس بات پر بڑا ایک بولتے ہیں کہ ایک میچور ایک پالیسی اختیار کی. اس کے بعد چیف آرمی سٹاف صاحب ریٹائر ہو گئے اور ریٹائر ہونے کے بعد جب وہ عمرے پر جا رہے تھے تو ان کو سعودی عربیہ نے پھر بلایا, ان سے ریکویسٹ کیا, پلین بھیجا اور ان سے ریکویسٹ کیا کہ جی آپ یہ الائنس کے جی آپ سربراہ ہو جائیں. سربراہ ہونے کی بھی میں وضاحت کرتا ہوں, یہ نہیں کہ وہ جا کے یونیفارم پہن کے کمانڈر ان چیف بن جائیں گے سب 39 ممبرس کے. یہ جو سعودی الائنس جو سوچا جا رہا ہے یہ ایک سارٹ آف فورم ہے. وہ فورم جو ہے وہ کیا کرے گا کہ ریئل ٹائم انٹیلیجنس کو گیدر کرے گا اور اس کو ڈسیمنیٹ کرے گا. اس کے بعد ٹریننگ کو کوآرڈینیٹ کرے گا. پاکستان جو ایکسپیرینس ہے کاؤنٹر ٹیررزم میں اس کو وہ کرے گا. اور تیسری بات یہ کہ میک شور کہ جو ڈفرینسز ہیں آپس میں ہماری وہ ختم ہو جائے. آئی تھنک رحیل شریف صاحب نے بڑا کلیئرلی یہ کہتے تو نہیں ہیں لیکن آئی تھنک بڑا کلیئر اس میں تھا کہ کوئی ایسی فورم نہیں ہونی چاہیے جو لگے کہ ایران کے خلاف ہے, کیونکہ یہ اگر بات تو میں سمجھتا ہوں کہ رحیل شریف صاحب کبھی بھی یہ ایکسیپٹ نہیں کریں. ہاں پھر دوسری بات آ گئی پرمیشن کی. پرمیشن کی وقت آئی تو وہ بھی رحیل شریف صاحب نے بڑا کلیئر کر دیا تھا کہ اکارڈنگ ٹو جو ان کی آرمی ایکٹ کی رولز ہوتی ہیں پوسٹ ریٹائرمنٹ کی, اس کے مطابق وہ جو ریکویسٹ آئے گا وہ سعودی کی طرف سے یا جو بھی فیڈریشن کی طرف سے ریکویسٹ آئے گا وہ آئے گا, پھر آرمی سے بھی فوج سے وہ لیں گے پرمیشن, فوج کے بعد وہ گورنمنٹ پرمیشن دے گا اور اس کے بعد کوئی بات بنے گی. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس کے اندر پہلو دو ہیں. ایک تو نیچرلی لوگ اس پر کافی سارٹ آف ایک بولتے ہیں نا ایک ریزرویشن لوگوں کی ہے کہ بھائی تھوڑا سینسٹیو میٹر ہے سر, حساس معاملہ ہے نا. ہاں یہ سینسٹیو میٹر, ہاں یہ معاملہ ہے اور یہ اینٹی ایران کا ایک بن جائیں گے. میں سمجھتا ہوں رحیل شریف کو اگر تھوڑی بھی اس کی ہنٹ ہوتی تو کل رحیل شریف صاحب اس بات کو آپ کا مشورہ سر کیا ہوگا, آپ سر سینئر ہیں ان کے, کیا مشورہ آپ کا کیا ہوگا, کیا انہیں جو ہے وہ یہ کرنی چاہیے؟ میں ان کو جی مشورہ یہ دوں گا کہ وہ بالکل کلیئر کٹ ایک گارنٹی لیں کہ ان کو جو وہ چاہتے ہیں کہ ریکنسیلیشن کرائے ایران اور سعودی عربیہ کے اندر, اور وہ بڑا کلیئرلی انہوں نے بولا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ رحیل شریف صاحب لے کے گئے تھے نواز شریف صاحب کو تہران لے کے گئے تھے اس معاملے میں کہ بھئی آپ بات کریں. تو آئی تھنک یہ بات ان کی بنیادی بات ہے. یہ بات اگر ایک کانکریٹ مسئلہ ہے. دوسرا, اور میں اس بات پہ وہ کہتا ہوں, ان نے پاکستان آرمی کا یونیفارم پہنا ہے, وہ پاکستان آرمی کے چیف سربراہ رہے ہیں, ان کسی اور فوج کی یونیفارم پہننی نہیں چاہیے. یہ بات میں سمجھتا ہوں, اور انہوں نے یہ کہی بھی ہوگی آئی ڈونٹ تھنک ہی ول ویئر دا یونیفارم. تو یہ بات جو ہوتی ہے نا کہ کمانڈر ان چیف یہ وہ ایٹسٹرا, یہ آپ سمجھ سکتے ہیں ایک فورم ہے اور اس فورم کے وہ ہیڈ ہیں. آئی تھنک اس میں کوئی وہ تو یہ کوئی فوج نہیں ہے آپ کو لگتا, یا کوئی آرمی نہیں بن رہی؟ اچھا میں علی محمد آپ کی رائے کیا چاہتا ہوں. رائٹ علی, پہلے جب یہ بات سامنے آئی تھی تو بہت سارے حلقوں کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ مسلم لیگ نون جو ہے یہ تھوڑی خائف ہے اور یہ سابق آرمی چیف کے حوالے سے ان کی مقبولیت سے خائف ہو کر اس طرح کی خبریں جو ہے وہ دے رہی ہے. اب ایک مرتبہ پھر سے خواجہ آصف نے وہی بات کی ہے, تصدیق کی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ صرف جو ہے وہ اب رسمی کارروائی باقی ہے, باقی لکھت پڑھت ہو گئی ہے. کیا آپ کا کیا ریاکشن ہے اس خبر پر کہ سابق آرمی چیف جنرل رحیل شریف جو ہے وہ ایک ایسے اتحاد کی سربراہی کر سکتے ہیں جو کہ مسلم ممالک کا اتحاد ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر. اگر یہ حرم کی پاسبانی ہے, اگر اسلامی دنیا اور مسلم امہ کو اکٹھا کرنے کی کوئی کوشش ہے, جستجو ہے, تو یہ تو بہت بڑی عزت کی بات ہے کہ انہوں نے پاکستان کو اس کے لیے چنا جنرل رحیل. لیکن اس پہ ہم اندھیرے میں ہیں, اپوزیشن کی جماعتیں, تحریک انصاف, باقی پارلیمنٹ, ہمیں علم نہیں ہے کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے. بالکل تحریک انصاف کی تو یہی ایک لائن ہے, شروع سے ہی یہی ہے کہ پاکستان کو ہمیشہ دو برادر اسلامی ملکوں کی باہمی چپقلش کا حصہ بننے کی بجائے ان کو جوڑنے کا کردار ہم نے ہمیشہ کیا ہے اور وہی کرتے رہنا چاہیے.
ایک طرف سعودی عربیہ ہے جو ہمارا برادر اور بڑا بھائی ہے، اسلامی ملک ہے، جس نے 71 کے کرائسس میں، 65 کی جنگ میں، جب ہماری اٹامک نیوکلیر ٹیکنالوجی پہ جب امریکہ کی طرف سے سینکشنز ٹھیک آئی تو ہر طرح سے انہوں نے امداد کی۔ دوسری طرف ایران ہے جو ہمارا ایک ایسا برادر اسلامی ملک ہے جس سے محبت کرنے والے لوگ یہاں پہ وہ بھی بہت موجود ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ ہمارے ایران کے بڑے اچھے مراسم رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اور جنرل راحیل صاحب کو یہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ جو دوریاں ہیں سعودی عربیہ میں اور ایران میں، وہ دوریوں کو کم کرنے کا باعث بنے، نہ کہ زیادہ کرنے کا۔ اچھا، میں اگر اس پہ علی بعد میں جاؤں گا، مگر پہلے یہ جو، کیونکہ یہ بڑا حساس معاملہ ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کمپرومائز ہو سکتا ہے پاکستان کا کردار، یمن والے معاملے میں ہم نے دیکھا پارلیمنٹ انوالو ہوئی تھی، آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے میں بھی پارلیمنٹ کو انوالو ہونا چاہیے یا پارلیمنٹ سے کوئی ایسی اجازت جو ہے وہ سیک کرنی چاہیے؟ رحمان اظہر بھائی، دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو پارلیمنٹ کا میں کہہ دوں کہ پارلیمنٹ بڑے افسوس کے ساتھ، میں خود پارلیمنٹ کا حصہ ہوں، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ لگتا نہیں ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے ادھر سے ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے یا سسٹمیٹک ڈیسیجن میکنگ میں اس کا کوئی پورٹنٹ کردار ہے۔ وجہ یہ ہے کہ فیصلے کہیں اور ہو جاتے ہیں اور پارلیمنٹ میں صرف دستخط ہوتے ہیں، یا پارلیمنٹ جو پورے پاکستان کے عوام کی نمائندہ ہے وہاں سے لگتا نہیں ہے کہ کوئی ڈیسیجن میکنگ ایکچولی ہو کے نکل رہی ہے۔ پارلیمنٹ میں ہمیشہ کام جو ہے وہ بڑے فورم کی بجائے پارلیمنٹری اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ہوتا ہے، وہ بڑی امپورٹنٹ نظر آ رہی ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی نظر میں رکھیے کہ آپ کا جو پاکستان کو جوڑنے کی جو کچھ چیزیں باعث ہیں، اس میں ایک آپ کا پاکستان کا آئین ہے، نظریہ پاکستان ہے۔ پاکستان کیوں بنا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمیں جوڑنے کا باعث ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ کی نیوکلیر ٹیکنالوجی جو ہے وہ پاکستان کی دفاع کے لیے مسلم حقیقت ہے۔ پاک فوج وہ ادارہ ہے جو پاکستان کو جوڑنے کے باعث عوامل میں ایک بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑے عوامل کا حصہ ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ پاک فوج میں کبھی میں نے جہاں، کیونکہ میری اپنی فیملی کا بہت سے لوگ اس میں ہیں، مجھے پتا ہے اس کا اور پڑھا بھی ہے ہم نے، کہ پاک فوج میں کبھی نسلی تعصب، مذہب کا تعصب، سیکٹیرین تعصب، یہ پختون ہو، پنجابی ہو، سندھی ہو، یہ چیزیں نہیں۔ رائٹ، بالکل تو ٹھیک۔ میں سمجھتا ہوں، آخری بات، میں یہ سمجھتا ہوں کہ فارمر چیف آف دا آرمی سٹاف کو اتنا معمولی عہدہ نہیں ہے اور وہ کوئی اتنے معمولی انسان نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کسی ایسی چیز کا حصہ بنے جس سے پاکستان کو بین الاقوامی تناظر میں اسلامی امام میں نقصان پہنچے۔ لیکن پھر بھی پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، رائٹ، کیونکہ یہ ذرا سینسیٹیو ڈیسیژن ہے۔ چلے مجھے ایک بریک لینی ہے، میں بریک کے بعد طاہر اشرفی صاحب اور علامہ امین شہیدی صاحب کی بھی رائے چاہوں گا۔ اس بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں۔ بریک کے بعد پروگرام ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید، اور بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی وہ جو خبر وزیر دفاع کے تصدیق کے، جنرل راحیل شریف جو کہ سابق آرمی چیف ہیں، وہ اسلامی اتحادی افواج کی سربراہی سنبھال سکتے ہیں۔ اس حوالے سے معاملات خاصی حد تک طے پا گئے ہیں۔ طاہر اشرفی صاحب، میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک تاثر یہ ہے کہ یہ بڑا کنٹروورشل ہو جائے گا، یہ کنٹروورسی آ جائے گی، متنازع ہو جائے گا فیصلہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ سربراہی انہیں قبول کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ بالکل کرنی چاہیے۔ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، اور یہ اتحاد کسی ملک کے خلاف نہیں ہے۔ پہلے اس اتحاد میں 33 ممالک تھے، اب 48 ممالک ہو گئے ہیں، اور اس اتحاد کا بنیادی مقصد 3 چیزیں ہیں: انتہا پسندی، دہشت گردی، فرقہ وارانہ تشدد، اور بالخصوص وہ داعش کی صورت میں کوئی فتنہ ہو، وہ کسی اور صورت میں کوئی فتنہ ہو، وہ جو اسلامی دنیا کے اندر بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کے خاتمے کی طرف توجہ دینا۔ یہ جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ خدا نخواستہ کوئی اتحاد ہے، ایران کے خلاف ہے یا کسی اور کے خلاف ہے، یہ میرا خیال ہے ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ گزشتہ 3 ماہ کے دوران عرب ممالک کے اور ایران کے درمیان مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، اور 2 ماہ پہلے خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے اپنے وزراء کو حکم دیا تھا، حکومت کو، کہ ایران سے بات چیت کریں اور ایرانی حجاج اور زائرین جو نہیں آ رہے ان کو بلایا جائے، اور وہ مذاکرات کامیاب ہو گئے، اور اب اگلے ماہ سے ایرانی زائرین اور حجاج جو ہیں وہ سعودی عرب جانا شروع ہوں گے۔
اور دوسری بات آپ کو یاد ہوگا جب امیر محمد بن سلمان جو وزیر دفاع اور نائب ولی عہد ہیں وہ پاکستان آئے تھے ان حالات میں جب سعودی ایمبیسی پر حملہ ہوا تھا ایران میں، تو انہوں نے اس وقت بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم ایران سے جنگ نہیں چاہتے ہیں۔ یہ اتحاد جس طرح اس میں اسلامی ممالک شامل ہو رہے ہیں، یہ بیسیکلی ایک ایسا اتحاد جیسا کہ سہگل صاحب نے بتایا ہے، اس کا دوسرا پہلو بھی ایک ہے، وہ ہے فکری اتحاد۔ اور ابھی مکہ مکرمہ میں ایک کانفرنس ہوئی اور اس سے پہلے ایک ماہ پہلے کانفرنس ہوئی، اس میں بھی شیعہ علماء بھی شامل تھے۔ میں جہاں تک آپ کی بات طاہر رشفی صاحب تھے۔ سمجھا ہوں کہ یہ معاملہ اتنا حساس نہیں ہے یا اس سے یہ اتنا متنازع نہیں ہے جتنا سمجھا جا رہا ہے اس کو، یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا سر آپ؟ بالکل، یہ دہشت گردوں کے لیے تو پریشانی کا سبب ہو سکتا ہے، انتہا پسندوں کے لیے تو ہو سکتا ہے، مسلم امہ کے لیے یہ خوشی کا باعث ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے لے کر یہ جو کچھ عراق میں آج ہو رہا ہے، شام میں ہو رہا ہے، یمن میں ہو رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ انہیں جانا چاہیے، سابق آرمی چیف کو ضرور جانا چاہیے؟ ٹھیک ہے، مجھے صرف آپ کا پوائنٹ مل گیا، ایک منٹ بالکل جانا چاہیے۔ علامہ امین شہیدی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ راحیل شریف کی طرف سے ایک بیان پہلے ایسا اشارہ آیا تھا کہ وہ صرف تبھی جوائن کریں گے جب تمام مسلمان ممالک اس میں شامل ہوں گے، آپ کی توقعات اب اس سے کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال ہے سب سے پہلے ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا من حیث ایک آزاد ملک اپنی ذمہ داریوں کا تعین کرنا چاہیے کہ ہمیں مسلم امہ کے درمیان کس طرح کا رول پلے کرنا چاہیے اور ہمارا کردار کس طرح کا ہونا چاہیے۔ اس چیز کا تعین جو ہے ہماری ریاست کو اور ہمارے حکمرانوں کو کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر واقعی مسلم امہ کی کوئی فوج بنتی ہے تو میرا خیال ہے کوئی بھی ملک اس کو اپوز نہیں کرے گا، اور ایسا ہونا چاہیے۔ کس کے مقابلے میں؟ حقیقتاً دہشت گردی کے مقابلے میں، حقیقتاً ان قوتوں کے مقابلے میں جو آپ کی تھنکنگ، آپ کے افکار، آپ کی ریاست، آپ کی جغرافیائی حدود کے خلاف کوئی کام کر سکتے ہیں۔ جیسے نیٹو کا ایک آپ وجود دیکھتے ہیں جس میں مختلف ممالک کی فوجیں شامل ہیں۔ اتحاد کی نوعیت یہ ہونی چاہیے کہ لیکن جب اس طرح کا کوئی اتحاد بنے گا تو پھر وہ اتحاد بنے گا۔ اتحاد کا مطلب کیا ہے؟ کہ تمام ممالک کی فورسز برابری کی سطح پہ اس میں شریک ہوں، ان ممالک کی فورسز کے سربراہان مشترکہ کوئی شورا، کوئی کمیٹی، کوئی کونسل بنائیں، وہاں پر برابری کی سطح پہ بیٹھ کر فیصلے کریں، فیصلے کا اختیار کسی ایک ملک کو نہ ہو۔ جب آپ وہاں پر تمام ممالک کو یہ اختیار دیں گے تو پھر اس طرح کی فورس کو چلانے کے لیے فنڈنگ کا بھی اہتمام ان تمام ممالک کو کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد وہ تمام ممالک مل کر اپنے مشترکہ دشمن کے مقابلے میں لاء عمل بنائیں گے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اگر یہ دہشت گردی کے خلاف ہے، سر آنکھوں پر بہت اچھی بات ہے، تو دہشت گرد تو اس وقت شام کے اندر موجود ہیں، موصل کے اندر موجود ہیں، عراق کے اندر مسلسل گزشتہ اس عرصے میں داعش کے خلاف جنگ لڑی جا رہی ہے، جو ہے وہ دہشت گردی کا شکار ہے۔ لیبیا کے اندر اس وقت بھی جو ہے داعش کا قبضہ ہے، لیکن وہاں پر ہماری ان اتحادی فورسز کا، جس کو اس وقت جو ہے ہم اتحادی فوج کہتے ہیں، اس کا کوئی عمل دخل ان تینوں ممالک میں کہیں پر نظر نہیں آتا۔ اگر نظر آتا ہے تو وہ یمن میں نظر آتا ہے۔ بڑا ارلی ہوگا یہ، بڑا جو ہے وہ میں ذرا یہ پوائنٹ مکمل کر لوں۔ ٹھیک ہے، مگر میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ بڑا ارلی ہوگا کہ ابھی اس حوالے سے کوئی فیصلہ کیا جائے۔ اتحاد کی بھی ابھی کوئی تفصیل تو ہمارے پاس بھی نہیں ہے، کوئی تفصیل کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور اس میں جو ممالک اسلامی دنیا کے اہم ممالک شمار ہوتے ہیں، جن میں انڈونیشیا ہے، جس میں ملیشیا ہے، جس میں مصر ہے، جن کی فوجیں ہیں، وہ اس اتحاد میں اس طرح سے بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لے رہی۔ جب ایسی صورتحال ہو تو پھر دوسری طرف آپ دیکھ لیں اس تمام اتحاد کا سارا فنڈ سعودی حکومت کے ذمہ ہے، یعنی وہ پیسے دے گی اور یہ فوج جو ہے ان کے منشا کے مطابق کام کرے گی۔ یعنی پیسہ ایک ملک دے رہا ہے، باقی سارے ممالک کی فوجیں جو ہیں اس ملک کی منشا کے مطابق، منصوبے کے مطابق اپنا رول پلے کریں گی۔ اب ایسی صورتحال میں اب بہت سارے نکات ہیں جس کو میں اگر بیان کرنا چاہوں تو ٹائم آپ کا لگ جائے گا، کیونکہ مجھے ابھی دوسرے ایشو پہ بھی جانا ہے۔ جب اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر پاکستان جیسے ایک ایسے ملک میں جہاں پر گزشتہ 30-35
40 سالوں سے پوری قوم دہشت گردی کا شکار رہی ہے, فرقہ وارانہ مسائل کا شکار رہی ہے, اختلافات کا شکار رہی ہے, اور اس میں بھی بیرونی ہاتھ کم نہیں تھے, تو ہمیں کسی ایسی آگ میں, کسی ایسی جنگ میں, کسی ایسے مسئلے میں جس کے خد و خال کسی پر بھی واضح نہیں ہے, اگر ہم اس میں گھستے ہیں تو یقینی طور پر اس کا نقصان ہے. I get your point. اکرام سہگل صاحب, before I conclude this topic and I move on to the other one, طاہر اشرفی صاحب ایک منٹ اب دیجئے گا, مجھے کیونکہ دوسرے ایشو پہ بھی بات کرنی, میں اس لیے چاہ رہا ہوں ذرا مختصر بات ہو جائے. بس میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں جی, مجھے چونکہ کچھ چیزیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس اتحاد کے خد و خال جو ہے, باقی چیزیں جو ہیں وہ ابھی وزراء دفاع جو ممالک 48 شامل ہیں ان کا اجلاس ہونے جا رہا ہے, اس میں طے ہوں گی, اور یہ کہیں نہیں ہے کہ سعودی عرب نے سارا اس کو فنڈ کرنا ہے, باقی عرب ممالک جو ہیں یا اسلامی ممالک ہوں گے. اور ایک آخری بات کہ یمن میں یہ اتحاد نہیں لڑ رہا, یمن میں تو عرب ممالک کا اتحاد لڑ رہا ہے حوثیوں کے خلاف, یہ اتحاد تو ابھی وجود میں آ رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے سر, یہ بالکل الگ سے بحث ہے, یہ بالکل الگ سے بحث ہے, کیونکہ ابھی تو کیا سرائیاں ہوں گی نا جو بھی ہم بات کریں گے, میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. اکرام سہگل صاحب, سر مجھے جاتے بحث صرف بیفور آئی کنکلوڈ دس ٹاپک, کیا پاکستان کا کردار کمپرومائز ہوگا آپ کو لگتا ہے ایسے کسی بھی فیصلے سے؟ دیکھیے یہاں پر ایلیمنٹ آف کنٹروورسی تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور دیکھیے بات یہ آتی ہے کہ آخر آپ یہ سوچیں کہ اتنے ممالک تھے, اور اگر دیکھا جائے تو ایجپٹ اور سعودی عربیہ بڑے کلوز ہیں, ایجپٹ یو ای بہت کلوز ہیں, سعودی عربیہ یو ای کے ساتھ بڑا کلوز ہے, کیوں نہیں وہاں سے کوئی ایک سربراہ لیا, کیوں وہ راحیل شریف صاحب کو کیوں نہیں چوز کیا, وہ کیوں انہوں نے ایک آدمی کو لیا, کیونکہ ان کا کردار, ان کی شخصیت, ان کی پرسنالٹی, ان کی کریڈیبلٹی ہے. دوسری بات جو جس کے خلاف میں جو بولتا ہوں کہ میں جو سمجھتا ہوں کہ دیکھیے پاکستان بھی ایک کرائسس کے تھرو گزر رہا ہے, ہماری ابھی سپریم کورٹ کی ڈیسیشن آنے والی ہے, اگر فار ایگزامپل اس طرح کا آدمی, اسٹیچر کا آدمی, اگر خدا نخواستہ سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتا ہے تو راحیل شریف سے بہتر آدمی کون ہو سکتا تھا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر؟ اچھا ٹھیک ہے, اس لیے میں راحیل شریف صاحب کو خود میں نے کہا ہے کہ جی دیکھیں اس ٹائم پر, کیونکہ جب اگر خدا نخواستہ ایسا صورتحال آتا ہے تو آپ ایک یونیفائنگ فورس ہیں ملک کے اندر, کہ جو پوری ملک ہے وہ آپ پر فخر کرتی ہے, آپ پر وہ کرتی ہے, تو نیچرلی آپ چلے جائیں گے اور ایک اتحاد میں چلے جائیں گے, تو آپ کی سروسز جو نیشن کو جو آپ نے دیا ہے, پوری زندگی دیا ہے, اور آپ کے خاندان نے دیا ہے, اور آپ کے لوگ, آپ کے رشتہ دار, آپ کے بھائی شہید ہوئے ہیں, اور وہ سب ضائع جائے گا, کیونکہ آپ کی جو شخصیت وہ پاکستان کے لیے لوز ہو جائے گی. ٹھیک ہے, رائٹ. اچھا چلیں اب مجھے اب ذرا دوسرے ایشو پہ بات کرتے ہیں, اور وہ یہ کہ ناموس رسالت کے لیے چودھری نثار صاحب کی جو کوششیں کہ تمام مسلمان ممالک کے جو سفیر ہیں انہوں نے بلایا, ایک کانفرنس کی, اب کیا وہاں پر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں اور کس طرح سے ہو سکتے ہیں؟ اور اس سے پہلے کہ میں اس سے بات کروں, علی پاکستان میں کیونکہ بحث یہ بھی چل رہی ہے کہ سیکولرزم یا جو ہے وہ جو ہے کیا رویہ ہونا چاہیے, آپ کا ایک بڑا بیان کنٹروورشل ہو گیا تھا, میں ویری بریفلی آپ سے اس بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں. آپ کا یہ کہنا تھا کہ سیکولر لوگ اپنے طور طریقے چھوڑ دیں ورنہ ٹھیک کر لیں ورنہ ملک سے چلے جائیں, یہ سر بیان آپ نے کیوں دیا تھا؟ کیونکہ اس پہ بڑی کنٹروورسی جنریٹ ہوئی. ود یور پرمیشن اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں. جی میں اس پہ عرض کروں گا جی کہ ہمارے میڈیا کی بدقسمتی ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کے اپنے دل میں کوئی اختراع ہوتی ہے اور وہ بات کچھ کا بتا دیتے ہیں, بات کا بتنگڑ بتا دیتے ہیں, اور پھر وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں. ایک بہت بڑے صحافی نے مجھے آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا, لیکن چلیں یہ ان کی صحافت ہے, ان کا ظرف مبارک, اور میں اپنا ظرف بات کروں گا. میں نے یہ عرض کیا تھا, دیکھیں پہلی بات یہ ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بیان غلط سمجھا گیا. میں ذرا عرض کر دوں جی کہ پاکستان جو ہے 20 کروڑ عوام کا ملک ہے, اس میں اسلامسٹ بھی ہیں, اس میں کچھ ایسے بھی ہیں جو لبرل ہیں, کوئی سیکولر ہوگا, ہر طرح کے آدمی کو, کوئی نان مسلم ہے, سب کو یہاں رہنے کا حق ہے, اس مٹی کے بچے ہیں. لیکن یہ ملک جو بنا ہے وہ بنا تھا کلمہ پہ, اس پہ کوئی شک تو نہیں ہے نا, لا الہ الا اللہ پہ بنا تھا. پاکستان کا مطلب کیا, بری صغیر میں یہی بات ہوتی تھی نا, بری صغیر پاک ہند کے
کونے کونے میں یہی بات ہوتی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور بٹ کے رہے گا ہندوستان اور بن کے رہے گا پاک، یہ باتیں ہوتی تھی. پھر میں نے قائد کا ایک بیان کوٹ کیا تھا جس میں قائد کو 1942 میں پوچھا گیا. قائد نے فرمایا، محمد علی جناح نے 1942 میں 15 نومبر آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو نے کہا کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا. میں کون ہوتا ہوں طرز حکومت کا فیصلہ کرنے والا؟ طرز حکومت کا فیصلہ تو 1300 سال پہلے قرآن میں ہو چکا. قرآن میں مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے ہدایت موجود ہے جو آج بھی ہے اور تا قیامت موجود رہے گی. یہ ہے مسلمان کا نظریہ پاکستان. میں نے پھر یہ بات کی چونکہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا. اس ریاست کو اگر کوئی سیکولر بنانا چاہتا ہے، اگر کوئی سیکولر ہے تو رہے، اس سے ہمیں کیا. لیکن تاثر یہ گیا جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر لبرل ہونا کوئی جرم ہے، میں تو بھائی یہ تاثر گیا تھا. نہیں ہو سکتی ہماری، یہ میں بتا دوں، اس پہ کوئی خوش ہوتا ہے ناراض ہوتا ہے. ریاست جو ہے قرارداد مقاصد، نظریہ پاکستان، قائد کا 2 قومی نظریہ، ریاست ہماری اسلامی جمہوریہ ہے. اس کو مدینہ کی ریاست کے طرز پہ انشاءاللہ بنانا ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ کوئی اس ملک کو، اس ریاست کو اگر سیکولر بنانا چاہتا ہے اپنا قبلہ درست کرے، یا کوئی سیکولر ملک میں رہے. باقی اس ملک میں تو ہر طرح کے لوگ رہیں گے. لیکن افسوس ہے اس صحافی پہ کہ اس نے پتہ نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انفرادی طور پر اس سے آپ کی مراد نہیں تھی. چلیں یہ کلیریفیکیشن آ گئی، یہ میرا خیال ہے اچھی بات ہے کہ آپ نے جو اس پہ جو توہین رسالت والا ایشو تھا، یہ مجھے بڑا اس کا مجھے دکھ ہے کہ اس ملک میں اس ایشو کو شروع میں بڑا لائٹ لیا گیا. اچھا، آج سے 3 مہینے پہلے یہ ایشو اٹھا، اس زمانے میں کوئی پالیٹیشن اس پہ نہیں بولا. اللہ نے مجھے توفیق دی، میں غلام ہوں سرکار کا، ہم سب غلام ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. میں نے اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا آف جسٹس جنوری میں 18 تاریخ کی شاید، میں نے لیٹر لکھوایا اسٹینڈنگ کمیٹی آن لا آف جسٹس سے اسپیکر صاحب کو کہ آپ اس پہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، کیونکہ میں پارلیمنٹیرین ہوں، میں تو اپنے اسپیکر کو لکھوں گا، میں تو کسی کو نہیں لکھ سکتا. میں نے کہا آپ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پابند کریں کہ جو لوگ یہ حرکتیں کر رہے ہیں ان کو پکڑیں اور قانون کے حوالے کریں. علی مجھے بریک لینی ہے یہ، کیونکہ میں ذرا اس معاملے پہ واپس آنا چاہتا ہوں، مجھے اگر آپ کی اجازت ہو. اس لیے کہ کسی بے گناہ کو بھی نہ پکڑا جائے اور جس نے کیا ہے اس کو ایسی سزا دیں 7 نسلوں تک وہ یاد رکھے کہ کوئی جرت نہ کرے اس ملک میں بیٹھ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اس پر واپس آتے ہیں، ہماری گفتگو جاری رہے گی. ایک بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. اور بریک پر جانے سے پہلے ہم نے بات شروع کی کہ ناموس رسالت کے لیے جو ہماری حکومت کی کوششیں، اور جو چودھری نثار صاحب نے مسلم ممالک کے جو سفیر ہیں انہیں بھی بلایا، اور مقامی سطح پر جو کوششیں کی جا رہی ہیں. میں علامہ امین شہیدی صاحب اس پر آپ کی رائے چاہتا ہوں. کیا چودھری نثار جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ ابھی تک حکومت نے صحیح طور پر اس معاملے کو ہینڈل کیا؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ابتدا میں جو خرابیاں ہوئیں وہ ہوئیں. اس وقت شاید ہماری حکومت کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اس کے کیا کیا نتائج نکل سکتے ہیں. لیکن اب اگر ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ یہ ایک انتہائی حساس ایشو ہے توہین رسالت والا، اور اس حساس ایشو پر آپ سستی نہیں برت سکتے، آپ کو ہر صورت میں کوئی ایسا ایکشن لینا پڑے گا جس کے نتیجے میں کوئی بھی شخص چاہے اس کا تعلق کسی بھی جگہ سے ہو، وہ ایسی کوئی جرأت نہ کرے جس سے تمام عالم اسلام کے، مسلمانوں کے، غیر مسلموں کے، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں ان کی دل آزاری ہو. تو اس حوالے سے جو بھی قدم اٹھے گا تعمیری انداز میں تو وہ یقینی طور پر مثبت ہوگا اور اس کے اچھے اثرات ملک پر مرتب ہوں گے. دیکھیں مگر اب یہ کہنا کہ اس کو ایک اور لیول پر لے کے جایا جائے، مطلب OIC بھی انوالو ہو، عرب لیگ بھی انوالو ہو، لیٹرز لکھے جائیں، ایک مشترکہ حکمت عملی بنائی جائے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ دیکھیے بنیادی طور پر بات تو یہ ہے کہ اس وقت عالم مغرب اور عالم مشرق کا جو ٹکراؤ ہے، اور خصوصاً عالم اسلام کے مقابلے میں مغربی جو افکار ہیں، ان افکار کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو یہ چیزیں مختلف سٹیٹس کی سربراہی میں اور ان کی سرپرستی میں ہو رہی ہیں. لہٰذا وہ NGOز جن کو مغربی ممالک کی طرف سے بڑے بڑے فنڈز ملتے ہیں اسی نہج پر اور اسی رستے میں کام کر رہے ہیں، اور یہ تمام عالم اسلام میں ہو رہا ہے. صرف یہاں پر نہیں ہو رہا. باقی لوگوں کی بھی رائے اس پہ چاہتا ہوں. طاہر اشرفی صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ چودھری نثار نے جو کوششیں کی ہیں، کیا ان کوششوں کا کوئی فائدہ نکل سکتا ہے؟ سر مختصراً ذرا. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں چودھری صاحب کی سیاست سے بہت سارا مجھے اختلاف ہوتا ہے، لیکن یہ بہت اعلیٰ کام کیا ہے انہوں نے. اچھا. اور میری اطلاعات بھی یہ ہیں کہ چند دن پہلے جب میاں نواز شریف صاحب کو کچھ چیزیں دکھائی گئی تو وہ خود ان کی آنکھوں میں جو ہے وہ آنسو آ گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ये जो जालिम ये बना रहे हैं ना ये सारा कुछ, वो तो उनके लिए भी रहमत है। उन्होंने तो अपने ऊपर पत्थर मारने वालों के लिए भी दुआ की कि अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। इन जालिमों को ख्याल करना चाहिए, और पूरी मुस्लिम उम्मा को। अगर फेसबुक के ऊपर आप कश्मीरियों की जद्दोजहद का पेज इंडिया में बैठ के नहीं बना सकते, अगर होलोकास्ट की तस्वीर नहीं आ सकती है, तो क्या ये 2 अरब मुसलमान जो हैं ये इतने बेबस है कि ये फेसबुक और ट्विटर और इन इदारों से बात नहीं कर सकते? पाकिस्तानी हुकूमत को आईटी जो इस्लामी माहिरीन है आईटी के, उन्हें भी बुलाना चाहिए। अच्छा, और पूरी मुस्लिम उम्मा को जमा करना चाहिए। आपको लगता है फायदा होगा ये जो हम सारे सफीरों को इकट्ठा कर रहे हैं, ओआईसी को खत लिख रहे हैं, मतलब सबको इकट्ठा करने के इस इशू पे?